अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस खुसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारे जो मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुल कवी खान साहब हैं। आप सबको अंदाज़ा होगा कि हम मज़हब के हवाले से आम पाकिस्तानियों से, आम मुसलमानों से तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम के उलमा हैं वो हमें बहुत कम वक्त देते हैं। वो मुझे लगता है कि शायद इससे उनके कुछ मफादात वाबस्ता हैं। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो कि एक बहुत ही वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने आज हमसे गुफ्तगू करने के ऊपर हामी भरी, और इसमें जो हमारे जो दोस्त हैं ख़ास तौर पर आतिफ शेख साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाया। मुफ्ती साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हुए करूंगा कि मुफ्ती साहब, इस्लाम के पैराडाइम के अंदर रहते हुए तो बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो आपकी मजहबी तशरीहात से इख्तलाफ करते हैं और आपका अपना नुक्ता नज़र है, उनका नुक्ता नज़र है। लेकिन हमारा मसला कुछ और है सर। हम ये समझते हैं कि जिस अल्लाह ताला का तारुफ हमसे इस्लाम करवाता है, उस अल्लाह ताला की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, जिस वजह से हम बहुत सारे हमारे जहनों में जो डाउट्स हैं रिलीजन को लेकर वो पैदा होते हैं। तो मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस बात का क्या सबूत है कि ये कायनात जो है वो इस्लामी अल्लाह ने बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा ज़रा हक़ाइक़ और मेरिट की बुनियाद पर गुफ्तगू करता हूँ। इस वक्त जितने अदियान इल्हामी हैं उनमें हम देखते हैं तो सबसे सीनियर तरीन आमद के हवाले से हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह है। उनकी तौरात को भी मैंने 12 मरतबा पढ़ा, अरबी ज़बान में भी पढ़ा, फ़ारसी में भी पढ़ा, अंग्रेज़ी में भी पढ़ा, उर्दू में भी पढ़ा। आपने भी बार बार पढ़ा होगा यकीनन, चूँकि आपका मौजू ही तकाबुल अदियान का है और उलूहियत का है। पहले इस बात को देख लेते हैं कि जो सबसे मौजूद होने के हवाले से कदीम तरीन दीन है, दीन मूसवी, उनके यहाँ उनके अकीदे के मुताबिक इस वक्त या उस ज़माने में या मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक या तौरात शरीफ के मुताबिक अल्लाह क्या है, अल्लाह का वजूद है, और अगर है तो क्या उस कुव्वत के साथ है कि जिस कुव्वत के साथ फ़िरऔनियत का ख़ात्मा होता है, और एक मुसाफिर जो शुआइब अलैहिस्सलाम के इलाके से चलकर मिस्र की तरफ आता है और वहाँ आके उस फ़िरऔनियत का ख़ात्मा करता है, जिस फ़िरऔनियत के ख़ात्मे के हवाले से उस ज़माने के आप जैसे अहले फ़न ने, अहले इल्म ने बता दिया था कि फ़िरऔनियत का ख़ात्मा होगा। 2 लोग आएंगे, एक जुब्त साल में आएगा, एक ताक साल में आएगा। मेरा ख्याल में गुफ्तगू का आगाज़ अगर यहीं से कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने मालूमात के हवाले से बताएं, यहूदियत का अकीदा तौरात में क्या है, उस ज़माने में क्या था, आज के ज़माने में क्या है? क्या ये उनका अकीदा है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून इनका आना उस अल्लाह की वजह से है जिसे मैं अल्लाह कह रहा हूँ, और हज़रत यीशु मसीह को मानने वाले गॉड कह रहे हैं, और वो भी मेरा ख्याल में रब कहते हैं, जो कहते हैं। ज़रा इसकी वजाहत कर दे ताकि फिर आगे चलें मेरिट बाई मेरिट, क्योंकि इस वक्त कदीम तरीन जो इल्हामी दीन है वो दीन मूसवी है। उससे पूछ लेते हैं कि अल्लाह क्या है, किन शानों वाला है, किन अजमतों वाला है, उसकी कुदरत क्या है, उसका खल्क क्या है, और उसकी तरफ से मिलने वाले जो मोजज़ात है मूसा को, वो क्या है। मुफ्ती साहब, मैं आपके तारीखी नॉलेज की दाद देता हूं, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि कदीम तरीन जो होना है वो किसी बात के सच्चे या झूठे होने का मयार नहीं होता है। और जहां तक मुझे पता है, तौरात जो है 545 कबल मसीह में मुरतब हुई थी, और उससे पहले हमारे पास जो बुत परस्त हैं, जो कि पेगन्स हैं, उनके मज़ाहिब जो हैं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद थे। तो ये बात कि कदीम तरीन होना जो है किसी मजहब के सच्चे या गलत होने की का सबूत है, तो इससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूं। मेरा मसला ये नहीं है कि तौरात में क्या लिखा है, मेरा मसला ये भी नहीं है कि इंजील में क्या लिखा है, मेरा मसला ये भी नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि मैं तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, कुरान को, भगवत गीता को,
गुरु ग्रंथ को तमाम इंसानों की बनाई हुई कुतुब तसव्वुर करता हूं। मैं आपसे मुफ्ती साहब ये पूछ रहा हूं कि इस कायनात को आपके अकीदे के मुताबिक, एक मुसलमान के अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से खल्क किया है कुन कहकर, तो ये चीज मेरी समझ में नहीं आती है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि ये कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, लेकिन मजहब ये कहता है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जो है अदम में बैठकर 6 दिनों में बनाई और 7वें दिन आराम किया, जिसको जुम्मे का दिन कहकर अपने लिए वो अफजल भी करार देता है। तो मेरा बुनियादी सवाल तकाबुल अदियान नहीं है, मेरा बुनियादी सवाल तौरात का पुराना होना या कदीम होना नहीं है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इस कायनात को अगर आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ने बनाया है तो इस बात का क्या सबूत है मुफ्ती साहब? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखिए ना, बात यह है कि मैं उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मुश्किल हो, क्योंकि मुझे सुनने वाले इंतहाई सादा हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के पास एक खतूनी पड़ी हुई है, मुझे कहा गया कि जी आपकी विरासत के हवाले से ये खतूनी जो है, कहा जाता है कि अब अपने वालिद साहब के ज़माने की खतूनी ले आए। मैं फिर वालिद साहब के ज़माने की खतूनी ले आया तो उन्होंने कहा नहीं, आपके दादा के ज़माने की खतूनी लेकर आया जाए। माना ये है कि हमारे पास 3 खतूनियाँ हैं। एक खतूनी है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वाली तौरात शरीफ की सूरत में, दूसरी हमारे पास एक खतूनी है यसू मसीह वाली यानी इंजील मुक़द्दस की शक्ल में, तीसरी जनाब हमारे पास मुस्तहकम और मजबूत तरीन जो खतूनी है वो है जो मुफ्ती अब्दुल कवी की विरासत बता रही है कि मुझे वालिदा की तरफ से क्या आया और वालिद की तरफ से क्या आया और उसकी हद बरारी क्या है और खेवट क्या है, फुला क्या है। मैं इसलिए ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके और मेरी गुफ्तगू सुनने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो समझो किसान हैं, काश्तकार हैं, देहाती लोग हैं और जनाब प्राइमरी वाले हैं, मिडल वाले हैं। तो इसलिए मैं बड़ी बात सादगी से करूँगा। यानी सबसे मुश्किल तरीन काम ये होता है कि मैं अरबी के अल्फाज भी कम इस्तेमाल करूँगा। माशाल्लाह आप तो अरबी अपना अंग्रेजी के माहिर तरीन शख्सियत बैठे हैं। और जनाब मुझे अब ये आपसे सवाल करना है, अगर आपको बगैर खतूनी के ये पता चल रहा है कि 6 अरब साल से ये कायनात का निज़ाम मौजूद है, मैं जो खतूनी वाला बैठा हूँ इल्हामी किताबों वाला, इस वक्त मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दीन और धर्म की। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की तौरात शरीफ क्या कहती है, पहले उससे तो पूछ ले मेरे परदादे की खतूनी क्या कहती है, फिर मैं दादे की खतूनी पे आऊँगा, फिर उसके बाद मैं अपनी खतूनी पे आऊँगा। पहले हम शुरू करते हैं कायनात के हवाले से, इल्हामी दीन के हवाले से, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से। चलो उस तरफ मैं आपको नहीं ले जाता, फिर हज़रत इब्राहिम के सौफ की तरफ भी नहीं ले जाता। जो इस वक्त जिंदा 3 दीन मौजूद हैं उनमें खतूनी के हवाले से पहले खतूनी को देख लें, फिर उसी के तनाजुर में दूसरी खतूनी देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरी खतूनी देखेंगे। आपकी और हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह बड़ी देर तक चलेगी और मुझे बड़ी खुशी की बात है। आपको एक जुमला मैं कह दूं, हम अहले तसव्वुफ हैं। अगर मेरे ईमान से पूछें और मेरे दिल से पूछें, मेरे ज़मीर से पूछें, तो मैं ये कहूँगा कि मुझसे ज्यादा अल्लाह पर, अल्लाह की शान पर, अल्लाह के खल्क पर, अल्लाह के होने पर मुझसे बेहतर अकीदा मेरे भाई मोहतरम उवैस इकबाल साहब है, जो मेरे यकीनन बड़े बेटे के हम उम्र होंगे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत मोहब्बत आपकी। मैं समझता हूं कि तसव्वुफ जो है वो एक छुपा हुआ इल्हाद है और वहादतुल वजूद और वहादतुल शहूद जो है सिर्फ और सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। आप मुझे बार बार इस बात के ऊपर ला रहे हैं कि आप जो हैं अपने हजरत मूसा की खतूनी से साबित करेंगे अल्लाह ताला के वजूद को, आप बाइबल के अंदर से इसका हवाला देंगे, आप कुरान के अंदर से इसका हवाला देंगे। सर मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे ख्याल में हजरत मूसा के नबी होने का कोई भी सबूत नहीं है, हजरत नूह के नबी होने का कोई भी सबूत नहीं है। उन लोगों के दावे थे। हजरत ईसा के नबी होने का कोई सबूत नहीं है। पैगंबर इस्लाम के नबी होने का उनके चचा अबू तालिब ने भी कभी तस्दीक नहीं की है, उसका भी कोई सबूत नहीं है। ये आपकी विशफुल थिंकिंग है। मैं आपको उससे पीछे लेके जा रहा हूं। आपने मुझसे ये पूछा कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि कायनात जो है इतने अरब साल पुरानी है। तो सर जो साइंस है वो इसके बहुत सारे हवाले देती है कि जो हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, जो हमारी गैलेक्सीज का रेट ऑफ सेपरेशन है, मुझे पता है कि उस डिटेल में हमारी ऑडियंस नहीं जाना चाहेगी। मैं सर एक सादा सी बात से गुफ्तगू जो है बुनियादी नुक्ते से शुरू कर रहा हूं कि जब अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने से पहले
آپ کے عقیدے کے مطابق موجود تھا، عدم میں وہ عدم میں کیسے موجود تھا؟ کیونکہ زمان و مکان تو اس نے اپنی قدرت سے خلق کیے، تو کوئی چیز جو ہے عدم میں کس طرح سے موجود ہو سکتی ہے؟ کیونکہ موجودگی کے لیے، وجود کے لیے آپ کو زمان اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس وقت لاہور میں 2025 میں موجود ہیں، اگر میں اس میں سے لاہور نکال دوں تو آپ کا وجود نہیں ہوگا، میں 2025 نکال دوں تو آپ کا وجود نہیں ہوگا۔ تو جس اللہ کا تعارف ہم سے مولوی کرواتا ہے وہ زمان و مکان کے تخلیق کا کریڈٹ لیتا ہے، تو زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے آپ کا اللہ تعالیٰ خود کہاں موجود تھا مفتی صاحب؟ یہ میں حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کا سوال کر رہا ہوں، بنیادی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن سائنس کے لوگوں نے آپ کو اور ہمارے بچوں کو اور سائنس پڑھنے والوں کو، الحمدللہ میرے بھی میٹرک میں سائنس میں 84 نمبر تھے، یہ جو ہے آپ کے نزدیک جو میں سمجھا وہ یہ سمجھا کہ جو سائنس والے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بغیر کتاب اور مشاہدہ کے آپ ان کی بات کو اتنا مضبوط تسلیم کر رہے ہیں کہ نہ آپ کو مفتی عبدالقوی صاحب کے لاہور کے آنے کا یقین ہے، نہ مفتی صاحب کی گفتگو کرنے کا یقین ہے، نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی اور کلیم اللہ ہونے کا یقین ہے، نہ نمرود اور نہ فرعونیت کے خاتمے کے حوالے سے موسیٰ کے کردار کا پتہ ہے، نہ حضرت موسیٰ کا سمندر سے یا دریا سے چلے جانا دوسری طرف نہ اس کا پتہ ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ آپ تورات، انجیل مقدس اور قرآن سے زیادہ آپ اہمیت دے رہے ہیں سائنس کے ان لوگوں کو جی بالکل، جن بیچاروں کا نہ کوئی مشاہدہ ہے، نہ ان کے ہاں کوئی حکمت ہے، نہ کوئی ان کے ہاں درایت ہے، چونکہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ سائنس کا معنی چونکہ عقل کا ہے، اس لیے عقل سائنسدان کے پاس ہے۔ میں الحمدللہ وہ خوش نصیب ہوں کہ میرا بھانجا بھی ڈاکٹر ہے اور میرا جناب کیسے داماد جو ہے وہ انگریزی کے پروفیسر ہیں، میرے گھر کے اندر جناب ماشاءاللہ انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ ان ڈاکٹر صاحبان سے جب میں پوچھتا ہوں تو ہر 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کی تھیوری بدلتی رہتی ہے۔ جن کی تھیوری بدلتی رہتی ہے ان کی بات کو آپ بغیر تیقن کے، بغیر حکمت کے، بغیر درایت کے، بغیر تاریخ کے، ایک آدمی نے بیٹھے ہوئے آج میں دعویٰ کر دیتا ہوں کہ یہ کائنات جو ہے یہ 6 ارب سال نہیں بلکہ 7 ارب سال ہے، تو آپ اگر مجھے سمجھیں گے کہ یہ قابل اعتماد ہے، سائنس والا ہے، عقل والا ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے، جبکہ نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اس کے بارے میں جناب کو میرے پاس شواہد ہیں، تخمینے پہ تخمینہ ہے۔ آپ مجھے صرف 2 سائنسدانوں کے بارے میں بتا دیں جن کا نقطۂ نظر تخلیق کے حوالے سے اور آغاز خلق کے حوالے سے ایک ہو۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ سائنسدانوں کے اندر جو اتفاق ہے وہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سائنس ایک انسانی علم ہے۔ مفتی کبیر صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ سائنس اپنا موقف تبدیل کرتی رہتی ہے، تو ہم اس منحوس سائنس کے اوپر کیوں اعتماد کریں؟ مفتی صاحب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اور آپ جو ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سائنس کے مرہون منت ہو رہی ہے۔ ہم ایک یوٹیوب کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے سائنس کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا آج سے 10 سال کے بعد کسی جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ 10 سال پہلے مفتی کبی اور اویس اقبال کا یوٹیوب پر مکالمہ ہی نہیں ہوا؟ ایسی بات ثابت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس وقت آپ کے اور میرے درمیان جو رابطہ ہوا ہے وہ ایک سائنس کے ذریعے ہوا ہے اور وہ ایک حقیقت ہے۔ آپ میرے نزدیک سائنس کو بالکل سائیڈ پر رکھ دیجئے، سائنس کو کوڑے دان میں رکھ دیجئے۔ آپ قرآن مجید کو مقدم ترین کتاب تصور کیجئے، مقدس ترین کتاب تصور کیجئے، اور مجھے قرآن مجید کی روشنی میں یہ بتائیے مفتی صاحب کہ اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے خدا عدم میں کیسے موجود تھا اور اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا، اور اس کو بنانے کے لیے را میٹیریلز کہاں سے حاصل کیے؟ مفتی صاحب میرے بیٹے، میں نے حسن اللہ یاری صاحب سے جب گفتگو کی اور آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ حضرات کی فکری وسعت اور آپ کی ہماری علمی گفتگو کے توسع میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ بالکل اس کو سمیٹ کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب صرف گفتگو کریں ڈی ایچ اے اور پھر بھی فیز 3 کی، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی صاحب گفتگو کریں برازیل سے لے کے ارجنٹائن سے لے کے وہ جو آسٹریلیا کا جو آخری کنارہ ہے، میرے پاس آسٹریلیا کا بچہ بھی بیٹھا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ہماری گفتگو محدود نہیں ہوگی،
بات یہ ہے کہ اللہ ہے، یہ اتنا بڑا تیقن ہے جو یہودیت کے پاس بھی ہے، مسیحیت کے پاس بھی ہے، اہل اسلام کے پاس بھی ہے، اور وہ جو اوپر والا کہتے ہیں اوپر والا، اب میں تو راکھی ساونت کی وجہ سے ان کے عقیدے کے بہت زیادہ قریب ہوں، اوپر والا بھی ہے، یہودیت والے اللہ بھی ہے، مسیحیت والا گاڈ بھی ہے، ہم اہل اسلام کا جو فیت اور تیقن ہے ذالک الکتاب لا ریب، اللہ ہے نقطہ آغاز کے اندر جو ذات مقدسہ ہے۔ اس کے اوپر ذرا آپ کو، کیونکہ میں اہل تصوف ہوں اور آپ نے بڑی عجیب سی بات کی، لیکن میں نے برا نہیں بنایا، نہیں مفتی دین کا صاحب آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہودیت کے نزدیک بھی اللہ ہے، اسلام کے نزدیک بھی اللہ ہے، ہندوؤں کے نزدیک بھی بھگوان ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی اللہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ایک بات کا دعویٰ کرنا اس کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ رومنز کے نزدیک جوپیٹر بھی گاڈ ایگزسٹ کرتا تھا، یونانیوں کے نزدیک اپولو گاڈ بھی ایگزسٹ کرتا تھا، آپ کے ہمسایہ ملک چین کے نزدیک کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، اور جس پاک چین دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مفتی صاحب، لوگوں کا جو دعویٰ ہے وہ اس کے وجود کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ بقیہ تمام مذاہب کو چھوڑ دیجئے، صرف قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں مجھ جیسے بھٹکے ہوئے انسان کو واپس دین اسلام میں لانے کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت کے مزے لوں۔ آپ تو دنیا میں بھی حوروں کے مزے لوٹتے ہیں، میں آپ کے ساتھ جنت میں حوروں کے مزے لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ جیسے بھٹکے ہوئے شخص کے لیے، جس کے ماں باپ مسلمان تھے، مجھے بتائیے کہ جس اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ ہم سے کرواتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے عدم میں بیٹھ کر اس کائنات کو کیسے خلق کیا، اور وہ خود عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا؟ مفتی صاحب میرے بیٹے، میں اس یقین کے ساتھ آیا ہوں خدا کی قسم کہ ہمارے اویس اقبال صاحب کو اللہ نے الوہیت کے حوالے سے، اللہ کے ہونے کے حوالے سے، اللہ کے وجود کے حوالے سے، اللہ کے صفات کے حوالے سے اتنا عظیم مطالعہ عطا کیا ہوگا کہ مجھے مزہ آئے گا، اور جس کے اندر ہم کہہ دیں گے کہ ہر 15 دن کے بعد یا ہر ہفتے کے بعد حضرت شیخ صاحب کی برکت سے مجھے لاہور آنا پڑے، جہاں آنا پڑے، میں انشاءاللہ اگر دبئی میں ہوں گا تو دبئی میں بھی ہمارا ایک بچہ موجود ہے جو آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اس کے ہاں۔ میرے بیٹے بات یہ ہے، آپ سورت فاتح تک کھڑے ہیں، میں پورے قرآن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، آپ ایک ہی نقطے پر کھڑے ہیں کہ عدم، پھر ایک ہی نقطے پر کھڑے ہیں کہ آپ کا دین۔ میں اپنے دین کا جس طرح نمائندہ ہوں الحمدللہ، اسی طرح مسیحیت کا بھی نمائندہ ہوں، یہودیت کا بھی نمائندہ ہوں۔ اب پھر میں آپ کو ذرا ہنسانے کے لیے اور دیکھنے والوں کو ہنسانے کے لیے کہ راکھی ساونت کی وجہ سے میں ان 1.35 ارب ہندوؤں کا بھی جناب کیسے نمائندہ ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا اوپر والا اوپر والا۔ میرا ایک طالب علمانہ سوال ہے کہ جس وقت فرعونیت کا خاتمہ اور اس کے بارے میں خوشخبری دی تھی جناب اس زمانے کے اہل علم نے اور اہل فن نے، کیا وہ ایک حقیقت تھی؟ ہاں اگر حقیقت تھی تو اس کی وجہ سے یذبحون ابناءہم، اور یعقوب علیہ السلام اسرائیل کی اولاد کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، کیا یہی حقیقت ہے؟ یہی ہمارے والے جو 6 ارب سال والے کہہ رہے ہیں، 5 ارب سال والے کہہ رہے ہیں، آج کے بعد مفتی عبدالقوی کے ہاں کائنات 7 ارب سال سے ہے، ان سب کہنے والوں کے ہاں کیا فرعونیت تھی؟ فرعونیت کا خاتمہ ہوا موسیٰ سے، ان کے مشیر حضرت ہارون تھے۔ آپ مجھے محدود کیوں کرتے ہیں؟ آپ مفتی عبدالقوی کو سمجھیں کہ یہ لامحدود جو نظریات ہیں ان کا میں ترجمان بن کے آیا بیٹھا ہوں۔ آپ قدم کی طرف جاتے ہیں، آپ ایک 1000 صفحے کی ضخیم کتاب ہیں، آپ ایک انسائکلوپیڈیا ہیں سر، میں آپ کا علم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میں ڈائریکٹ صفحہ نمبر 567 پہ نہیں جا سکتا۔ میں آپ سے پہلے صفحے کی پہلی لائن کا پہلا سوال کر رہا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود سے کیسے وجود رکھتا ہے اور اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ یہ میرا بنیادی سوال ہے مفتی صاحب۔ چلو اب آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک اپنے تاریخی ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں۔ جس طرح آپ کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، میں تو الحمدللہ آپ کو اپنے سے بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام اویس رکھا ہے، پھر اقبال۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے نظریات کی بات ہونے لگی تو حضرت نے وقت مقرر کر دیا، جس طرح میں نے وقت مقرر کیا تھا، اللہ کی تقدیر غالب کہ میں دیر سے پہنچا،
جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں سارے حضرات سے، آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، سننے والوں سے بھی۔ تو حضرت جب تشریف لائے تو آگے وہ لوگ جن میں آپ شامل نہیں ہیں، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تجکر اور وہ عطا فرمایا، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کا اعتماد اس سائز پر ہے جو بیچاری خود جناب اس طرح لرزہ کھا رہی ہے۔ میرا اپنا بیٹا جناب بھانجا جو ہے وہ ڈاکٹر جب مجھ سے 3 مہینے کے بعد پوچھتا ہوں ہاں میرے بیٹے کیا پوزیشن ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے اور دل کے معاملات میں، نہ ماموں 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 اب تھیوری تبدیل ہو گئی ہے۔ اچھا بہرحال اس طرف نہیں جاتے، بات مختصر کرتے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے لمبی گفتگو کی جائے، کیونکہ میرا علم اور میرا مطالعہ، میرے معلومات، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہمارا معاملہ بڑا محبت سے چلے گا، پیار سے چلے گا، اور انسانیت کے حوالے سے چلے گا، الہامی دینوں کے حوالے سے چلے گا، غیر الہامی ادیان کے حوالے سے چلے گا۔ آپ کی ہماری گفتگو اس وقت اگر 6 ارب انسان موجود ہے تو ہم نے 6 ارب انسانوں نے کی نمائندگی مفتی عبدالقوی نے کرنی ہے۔ آپ اس لیے محدود معاملہ نہ کریں کہ عدم کیا ہے اور فلاں میرا اللہ کیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو ہماری کتب فقہ کے اندر اور تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے مثلا ٹائم دے دیا کہ خمیس والے دن میں تقریباً نماز ظہر 1:30 بجے آ کے پڑھاؤں گا، اور 1:30 بجے تقریباً یعنی زوال کے بعد پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ اللہ ہے یا نہیں۔ حضرت جو ہے وہ ذرا دیر سے تشریف لائے جان بوجھ کر۔ میں تو تکوینی طور پر دیر سے آیا ہوں، میں تو جان بوجھ کر نہیں آیا۔ میں شیخ صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ میں بڑا شرمندہ ہوں، ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہونے کا مجھے یقین ہے اسی کی وجہ سے میں لیٹ، وہ بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت جب دیر سے پہنچے تو انہوں نے کہا واہ امام اعظم، اور نام کیا ہے؟ اجماعت الامت سلفا و خلفا علی ان الامامۃ العظمی لابی حنیفہ، کہ پوری امت کا اجماع ہے اس زمانے کے علماء اور صلحاء کا، محدثین و فقہاء کا، کہ امامت عظمی اللہ نے ابو حنیفہ کو عطا کی ہے۔ کیا نہ وعدے کی پابندی ہے، نہ جناب نماز ظہر میں آپ آ کے شامل ہوئے، نہ جناب جو زوال کے بعد وقت شروع ہوا اس کے اندر، بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ درمیان کے اندر حضرت کا جو خانقاہ تھی اور حضرت کی جو مسجد تھی وہ میں نے زیارت کی ہے، حضرت کی مسجد کی کوفہ والی زیارت بھی کی ہے، اور آپ کی مزار اقدس کی زیارت بھی کی ہے، اور اس زمانے میں جو حضرت کی رہائش تھی اس کی بھی میں نے۔ تو درمیان میں دریا پڑتا تھا، یہ وہی دریا ہے جس کے اندر جناب ہلاکو خان ہے، اور انہوں نے کتنا جناب مسلمانوں کا قیمتی اثاثہ۔ بہرحال اس کے بعد حضرت نے کہا کہ میں جب پہنچا تو آگے کشتی نہیں تھی، جب کشتی نہیں تھی تو میں بیٹھ گیا بڑا فکر مند کہ اے اللہ آج تیری ذات کے حوالے سے، تیرے وجود کے حوالے سے، تیرے خلق کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے، یہ کیا ہے؟ اور اچانک میں نے دیکھا کہ درخت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کٹنا شروع ہو گئے اور گرنا شروع ہو گئے۔ پھر خود بخود میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر جناب کوئی آدمی جناب ان کو پھٹے کی طرح بنا رہا ہے، پھٹے بن گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب وہ پھٹے اٹھا کے ان کو جناب جوڑا جا رہا ہے، کیل آ گئے، اور اس کے بعد کام کرنے والے آ گئے، پھر اس کے بعد کشتی بن گئی۔ میں نے کہا بھی مجھے ٹائم دو، مجھے ٹائم دو۔ فوری طور کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ میں پہلی والی کشتی پہ بیٹھا اور جناب آپ کے پاس پہنچ گیا۔ معذرت کے ساتھ نماز ظہر کے بعد ہماری گفتگو ہونی تھی، اب نماز عصر ہو گئی ہے۔ تو وہ حضرات آپ کی طرح ذہین نہیں تھے، وہ جناب سائنس کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا واہ 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 واہ، ابو حنیفہ ایک بات زور کی کرتا ہے پھر آتا عصر کو ہے، اور ادھر کہتا ہے جی اس طرح جناب درخت کٹ گئے، اس طرح یہ ہو گیا، اس طرح وہ ہو گیا۔ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت جناب مسکرا کے فرمانے لگے قل هو اللہ احد۔ جب کائنات کے اندر کوئی درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، جب کائنات کے اندر درخت کٹے ہوئے کو پھٹے کوئی نہیں بنا سکتا، اور پھٹے بنانے کے بعد ان کو جوڑ کوئی نہیں سکتا، جب تک کہ مستری نہ ہو، جب تک کہ کام کرنے والے نہ ہو، جب تک کہ لیبر نہ ہو، جب تک کہ آرا نہ ہو، کائنات کا ایک نظام ان الشمس والقمر تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ آپ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہے کہ 7 ارب سال سے، یہ آج ہماری طرف سے ایک تحقیق آئی ہے، 7 ارب سال سے کائنات کے اندر سورج بھی موجود ہے، چاند بھی موجود ہے۔ میں رویت ہلال کمیٹی میں 7 سال تک رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 29 ہو اور چاند موجود نہ ہو، 30 ہو چاند موجود نہ ہو، مفتی صاحب یہاں پر مفتی صاحب یہاں پر یہ جو آپ نے امام ابو حنیفہ والی بات کی ہے، مفتی صاحب میری بات سنیے، میں یہاں پر جو آپ نے امام ابو حنیفہ والی بات کی ہے کہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، یہ میں نے بہت بچپن کے اندر یہ آرگیومنٹ پڑھا تھا
لیکن مفتی صاحب جو کشتی بنانے والا جو مستری ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ماں کے بطن سے جنم لیتا ہے. اس بات سے تو آپ ایگری کرتے ہوں گے نا کہ جو کشتی کو بنانے والا مستری ہے, جس نے پھٹوں کو جوڑنا ہے, جس نے کیل لگانے ہیں, وہ مستری نے کسی ماں کے بطن سے جنم لیا ہوگا. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو مستری ہے وہ کیا خود بخود سے پیدا ہو گیا ہے, اس نے کسی ماں کے بطن سے جنم نہیں لیا مفتی صاحب؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ خدا کی قسم ایک لحاظ سے مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے. اس کو برا نہ منانا, میں نے حسن اللہ یاری کو بھی بیٹا کہا تھا, آپ کو بھی میں بیٹا کہہ رہا ہوں. نہیں سر, آپ میں بیٹا کہہ پھر سکتے ہیں. سمندر کی طرف جاتا ہوں, آپ ہاؤس کے مینڈک بننے کے بعد, میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, آپ میرے بیٹے ہو, یعنی ہاؤس کے مینڈک کی بات اور ہوتی ہے, سمندر کے جناب مینڈک کی بات اور ہوتی ہے. میں اس بات کی طرف جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ میرے بیٹے ہو, جتنا میں آپ کو عزت دوں گا میری عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزتوں اور عظمتوں میں برکت عطا فرمائے. میں پہلے بھی 3 دفعہ امریکہ آیا ہوں, اب آپ سے ملاقات کے لیے امریکہ آؤں گا انشاءاللہ. موسٹ ویلکم. لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود سے کیسے بن گیا؟ سنے میرے بیٹے, بات یہ ہے کہ میں پھر اسی حقیقت کی طرف آ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے الہامی ادیان میں 2 کروڑ, 2.25 کروڑ, 2.5 کروڑ, 3 کروڑ بہرحال یہودی موجود ہیں, سکالرز ہیں, ان کے اندر سائنسدان ہیں, ان کے اندر صاحبان علم ہیں, صاحبان فضل ہیں. آپ اور میں دونوں مل کے, باپ اور بیٹا دونوں مل کے پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں مطمئن کریں اسی سوال کے حوالے سے جو سوال آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ فرعونیت تھی, آپ بتاؤ کہ موسیٰ آیا, یا آپ بتاؤ کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں جناب پیدا ہونے کے بعد پہنچا, ان کی گھر والی کے دل میں فرعون کے لیے محبت پیدا ہوئی, پھر کس طرح اللہ رب العالمین نے فرعونیت کا خاتمہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی مسخر کیا. جب وہ کہہ دے کہ علم بھی یہی ہے, مطالعہ بھی یہی ہے, عقل بھی یہی ہے, سائنس بھی یہی ہے, حکمت بھی یہی ہے, درایت بھی یہی ہے, ہمارا فیض اور عقیدہ حضور کی تشریف آوری سے 1650 سال سے ہمارا یہی عقیدہ ہے, اسی عقیدے پہ ہم قائم ہیں, چاہے امریکہ میں رہیں, چاہے جناب اپنے اسرائیل میں رہیں, چاہے دنیا کے جس ملک میں. پھر ہم کہیں گے کہ پہلی خاتون زندہ باد. اب آئیں گے حضرت یسوع مسیح کی طرف. آپ اور اگر مجھے کہیں تو میں نے پہلے بھی پچھلی دفعہ جب کیا تھا 10 12 15 20 سال, اب تو پتہ نہیں ہے, وہاں اس زمانے کے اندر جو پوپ صاحب تھے, الحمدللہ میں ان سے ملاقات کی تھی. ان کے ہاں سالانہ جو ہے وہ جس طرح ہمارے دارالفتاوی سے فتویٰ جاری ہوتے ہیں, ان کے بھی جہاں جو جتنے جناب ہوتے ہیں جناب اپنا پوپ اور ان کی کمیٹی, وہ اس کے اوپر جناب وہ ایک مرتب کرتے ہیں کتاب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اگر وہ کہیں گے جی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے, ماں کا نام مریم ہے, باپ کون ہے, آگے جناب جو اختلاف ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا. نہیں سر, تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت مریم کے جو منگیتر تھے یوسف بڑھئی, ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کے نتیجے میں جیسس کی پیدائش ہوئی تھی. اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے کیا کیا, فرعون نے کیا کیا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں یہودیوں سے کیا پوچھتے ہیں. مفتی صاحب, میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کی جو مثال دی کہ جس طرح سے امام ابو حنیفہ نے ملحدین کا منہ بند کیا یہ کہہ کر کہ اگر کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ کردار جسے آپ اللہ تعالیٰ کہہ کر جس سے ہمارا تعارف کرواتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے بن گیا, اور اس اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو, اس کائنات کو پھٹے سے, کیل سے کس طرح بنایا. اس بنیادی سوال کا جواب میں آپ سے دست بدست مانگ رہا ہوں سر, بڑی عاجزی کے ساتھ, کیونکہ میں آپ کے عقیدے کو دوبارہ جوائن کرنا چاہتا ہوں. میں بھٹک گیا ہوں, مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا مفتی صاحب کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا, اس مستری کو کس نے بنایا, اور اس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا. یہ سوال ہے مفتی صاحب. جیتے رہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ آپ کو عزت دے. آپ کا ہمارا عقیدہ انشاءاللہ ایک ہی ہوگا. بات یہ ہے کہ جب مجھے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کا رقبہ ہے آپ کے پاس کیسے آ گیا, یہ جو آپ کی شہر کے اندر کوٹھی ہے یہ آپ کو کیسے مل گئی, میں کہوں گا کہ میرے دادے نے خریدی تھی, یہ ان کی رجسٹری ہے. پھر اس کے بعد میرے باپ کو وراثت میں آئی,
یہ جناب اس کے پاس یہ ثبوت ہے. پھر مفتی عبدالقوی ان کا وارث ہے. بات یہ ہے کہ آپ اور ہم مل کے پہلے نمبر پہ سوال کرتے ہیں جو دین اول اس وقت موجود ہے اعلان کے حوالے سے، وہ ہے کون؟ یہودیت کا دین. یہودیت کے دین سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کون تھا جس نے فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ کو پالا؟ کون تھا جس نے پانی مسخر کیا؟ ہم ان سے کہیں گے کہ پہلے تم دیکھیے دلائل دو. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس موسیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، ہاں اس فرعون کا نام کیا تھا؟ نہیں دیکھو، اب کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے، نہیں یا نہیں سر، موسیٰ علیہ میں السلام موسیٰ کی کی نانی کو نانی نہیں کا پوچھتا نام سر. کیا ہے؟ آپ کا قرآن جو ہے باقاعدہ اپنی آیات کے اندر لفظ فرعون استعمال کرتا ہے. قرآن کے مصنفین کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فرعون ایک شخص کا نہیں نام ہے. فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو کہتے تھے. کسی کا نام اخناتون ہوتا تھا، کسی کا نام جو ہے کچھ اور ہوتا تھا. کلوپیٹرا بھی فرعون تھی. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی جو دادے کی خطونی ہے، آپ کے نزدیک تورات جو ہے بالکل ایک اوپر سے اتری ہوئی کتاب ہے، تو صرف کیا آپ اس بنیادی سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کے خیال کے مطابق موسیٰ نے جس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اس فرعون کا نام کیا تھا؟ اس فرعون کا نام آپ کو نہیں پتا ہے. موسیٰ نہیں کے نہیں 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 موسیٰ کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے تاریخ پر گفتگو نہیں کرنے آیا ہوں. میں آپ سے وجود خدا کے اوپر بات کرنے آیا ہاں ہوں سب کہ بات. جس دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تورات کے اندر لکھا ہے کہ اللہ موجود ہے تو اللہ موجود ہے. میں اس کو ثبوت نہیں مانتا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ کو تورات، زبور، انجیل، قرآن مانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ عدم میں کیسے موجود تھا اور وہ خود سے کیسے بن گیا اور اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ مفتی صاحب دیکھیں میرے بیٹے ہیں آپ، میں 7 دفعہ گیا ہوں حسنی اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کو نازل فرمائے. مجھے لگتا ہے کہ عاطف شیخ صاحب اگر وہاں پر موجود ہیں تو کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے فریز ہو گیا ہے مفتی صاحب کا فریم. اگر آپ اسٹوڈیو کو ایگزٹ کر کے دوبارہ سے انٹر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ ریزیوم ہو سکے گا اور ہم مفتی صاحب سے پوچھ سکیں گے کہ تورات کی گواہی جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے. عاطف شیخ صاحب اگر یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں تو آپ مفتی صاحب کا جو فریم ہے وہ فریز ہو چکا ہے. اس کے لیے کچھ آپ مفتی صاحب کو بے شک اسٹوڈیو سے ایگزٹ کیجیے اور دوبارہ اسٹریم یارڈ کے لنک پر کلک کر کے دوبارہ آپ انٹر ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ پھر سے ریزیوم ہو جائے گا. اور مفتی صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم سے گفتگو کرنے کی حامی بھری. لیکن میری جو آج کی مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو ہے وہ تورات کے درست ہونے پر نہیں ہے، وہ انجیل کے درست ہونے پر نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے درست ہونے پر نہیں ہے. میری جو مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو طے پائی تھی وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر طے پائی تھی کہ جس مذہبی خدا کے اوپر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں اس مذہبی خدا کی موجودگی کا ثبوت کیا ہے. اور اس کے لیے جو بنیادی ترین سوال یہ ہے، مفتی صاحب نے جو میرے سامنے امام ابو حنیفہ والی اگزامپل رکھی وہ مدرسے کے ہر بچے کو پڑھائی جاتی ہے اور میری نظر سے بھی یہ اگزامپل گزر چکی ہے جس میں اپنے تئیں امام ابو حنیفہ نے ملحدین کا یہ کہہ کر منہ بند کر دیا کہ اگر یہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے اگر میں موجود ہوتا تو میں امام ابو حنیفہ سے یہ ضرور پوچھتا کہ امام صاحب یہ جو کشتی کو بنانے والا اگر کوئی مستری تھا تو مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا مستری جو ہے وہ ماں کے بطن کے بغیر پیدا ہوتا ہے. مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس السلام کائنات علیکم، دوبارہ آ گئے تو نہیں مفتی صاحب یو آر موسٹ ویلکم. میں وہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑ رہا ہوں کہ اس کریں. کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ خود بخود کیسے بن گیا؟ السلام علیکم.
मैं मुफ्ती कवी के गिर्द मौजूद जो लोग हैं, जो जाहिर है कि मुफ्ती साहब को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट की, मैं उनसे दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि अगर ये इंटरनेट का कोई इशू है या कनेक्टिविटी का कोई इशू है तो इस इशू को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब के साथ आज हमारी बहुत बुनियादी नौयत की गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती साहब का माइक इस वक्त म्यूट हुआ हुआ है। जी मुफ्ती साहब, बात का जिस काम है कि ज्यादा से ज्यादा रहमत नहीं मुफ्ती साहब, जिस अल्लाह ताला को आप मानते हैं, जिस 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 अल्लाह ताला को आप मानते हैं वो खुद ब खुद कैसे बन गया? मेरे बेटे बात ये है कि फिर मैं आपको वही बात करता हूँ, फिर आप एक ही जगह पे रुके हुए हैं। हसन अल्लाह यारी का मतलब यही है, आपने ये बुनियादी जवाब दे रहा हूँ। मैं उसी अल्लाह को मानता हूँ जिसने नमरूद के जमाने में इब्राहिम खलीलुल्लाह को इज्जत भी दी, पैदा भी किया, फतह भी अता फरमाई। मैं उसी अल्लाह को मानता हूँ जिसने फिरऔनियत के जमाने के अंदर, आपने मेरे ऊपर 2 इल्जाम लगाए, मैं आपको अल्लाह के लिए माफ करता हूँ, आप मेरे बेटे हो। मैंने जाके उस फिरऔन की लाश को खुद देखा है, जिस लाश को इसलिए कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने उसको क़यामत तक महफूज रखना है। वक्त मुख्तसर है, वरना मैं कुरान की आयत भी पढ़ देता। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, अल्लाह को भी मानता हूँ, अल्लाह के कलाम को भी मानता हूँ, अल्लाह की किताब को भी मानता हूँ, अल्लाह के नबी को भी मानता हूँ जो किताब लाए। उस जाके उस फिरऔन को 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा शीशे के अंदर महफूज फिरऔन को देख के आया हूँ, जिसके बारे में आज के जमाने के अहले साइंस, अहले इल्म कह रहे हैं कि ये वही फिरऔन है जिसने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से टकराया था, जिसकी वजह से तौरात शरीफ में भी और इंजील मुकद्दस में भी और सहीफा ज़बूर में भी और कुरान में है, उसका नाम भी मौजूद है, उसकी लाश भी मौजूद है। मैं 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा उस लाश को देख के शीशे के ऊपर खड़े होके देख के आया हूँ। आज भी पता चलता है कि उसके माथे के बाल, आज भी पता चलता है उसकी दाढ़ी के बाल, आज भी पता चलता है उसके चेहरे की रौनक। मेरे बेटे आप मुझे ये ना कहें कि जी मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं तो उसकी शक्ल देख के आया हूँ, सूरत देख के आया हूँ, उसका नाम देख के आया हूँ। उसका नाम क्या है? उस फिरौन का नाम क्या है? मेरे बेटे कैसे सब मामूली से सवाल कर रहे हो? अगर कहते हो तो वापस आते मुझे मूसा और फिरौन की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि नहीं, जिस सवाल नहीं सर, गलती हो गई नाम पूछ के सर, बड़ी माजरत। मुझे ये एग्जैक्टली मुझे सर मुझे ये बताइएगा कि जिस अल्लाह ताला को आप मानते हैं, मुफ्ती साहब जिस अल्लाह ताला को आप मानते हैं वो अल्लाह ताला खुद ब खुद से कैसे बन गया? शाबाश मेरे बेटे उवैस इकबाल साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, इज्जत दे, अजमत दे। आप ऐसे काबिल कदर हो कि मैं आपकी मुलाकात और जियारत के लिए इंशाअल्लाह अमेरिका का सफर करूंगा, और जब मुझसे पूछा जाएगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि एक बेटे का नाम था हसन अल्लाह यारी, उससे मिलने जा रहा हूँ, एक मेरे बेटे का नाम उवैस इकबाल है, उससे मिलने जा रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला खुद कैसे बन गया? मैं आपसे पूरे 3-4 महीने तक हर हफ्ते के दिन या इतवार के दिन गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लोग मेरी गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं, को गुफ्तगू के लिए हाजिर हूँ सर। मुझे इस बुनियादी सवाल का जवाब दे दें। अल्लाहू अकबर। हम सिर्फ 22 मिनट और बात करेंगे, मेरे पास 1 घंटा था, फिर मुझे कुछ मसरूफियत है, तो आपके पास भी ज्यादा, आप भी थके हुए होंगे। मुझे सिर्फ अगले 22 मिनट में आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए कि जिस अल्लाह ताला को आप मानते हैं, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसके एक होने की आप गवाही देते हैं, उस अल्लाह ताला को किसने वजूद बख्शा, वो खुद से कैसे बन गया? मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, बड़ी ऊंची बात की है। मैं इस बात को आप चूंकि मुख्तसर करना चाह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। मेरा अल्लाह वही है जो अदम का भी खालिक है, वजूद का भी खालिक है, खालकल मौत, मौत का भी खालिक है, वल हयात, हयात का भी खालिक है, मुर्गी का भी खालिक है, अंडे का भी खालिक है, अपना भी खालिक है, और अपने खालिक होने के बाद उसने जो खल किया वो भी उसी की बरकत से है।
آپ اس بارے کے سر اندر بالکل ٹھیک ہے سر، وہ میں نے یہ ساری باتیں بچپن میں حمد میں پڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ یہ ہے وہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو خالق ہے، جو مرغی کا بھی خالق ہے، وہ آپ کا بھی خالق ہے، وہ راکھی ساونت کا بھی خالق ہے، راکھی ساونت کا بھی خالق ہے، دیپیکا پاڈوکون کا بھی خالق ہے، ہریشا کا بھی خالق ہے، چندری بلوچ کا بھی خالق ہے، وہ اللہ خود بخود کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر. میرا اللہ اسی طریقے پہ خود بخود بن گیا جس طرح کہ آپ کے سائنس کے حوالے سے پہلے جرثومے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلا جرثومہ تھا، پھر اس جرثومے کے بعد آگے یہ جرثومہ بنا، پھر یہ جرثومہ بنا، وہ جرثومہ بنا، پھر تیسرا جرثومہ بنا. میں تو خود جناب جب ڈاکٹر یہ جرمنی میں گیا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان سے ملا. آپ کا سوال اور میرا سوال ایک ہے. بالکل بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب. اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو پہلا جرثومہ بنا جس سے حیات ارتقا پذیر ہوئی اس کو ہم یونیورسل کامن اینسیسٹر کہتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ خود بخود جو ہے حالات ایسے تھے بن گیا. وہ جرثومہ پہلے موجود نہیں تھا اور وہ وجود میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خدا بھی پہلے موجود نہیں تھا اور خود بخود بن گیا. رائٹ؟ بات یہ ہے کہ میرا اللہ وہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جو نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ جرثومہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہوتا ہے، اول میں بھی ہوتا ہے، آخر میں بھی ہوتا ہے، ظاہر میں بھی ہوتا ہے. آپ کے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. میرا اللہ رب العالمین وہ خالق ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا معنی ہے من علیہ یعلہ اذا تحیر العقول. جب آپ کا ذہن، میرا ذہن، سائنسدانوں کا ذہن، 5 ارب سال والوں کا جناب جو فلسفہ ہے، مفتی عبدالقوی نے 7 سال عرب والا فلسفہ دیا ہے، جہاں عقل آ کے ختم ہو جائے وہاں پتہ چلتا ہے کہ الہ کیا ہے. اور الہ وہی ہے جو بغیر باپ کے حضرت یسوع مسیح کو پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو فرعونیت کا خاتمہ کر کے موسیٰ کو جانشین بناتا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، کنویں میں ڈالے اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن جائے. میرا اللہ وہی ہے جو غار ثور کے اندر جناب آئے اور غار ثور کے باہر کھڑے ہو جائے. سر آپ کا اللہ وہی ہے جو غزہ کے اندر مرتے ہوئے بچوں کو نہیں بچا سکتا ہے. آپ کا اللہ وہی ہے جو پہلگام کے اندر معصوم بھارتی سیاحوں کو مرنے دیتا ہے. آپ کا اللہ وہی ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برستے ہوئے دیکھتا ہے اور انٹروین نہیں کرتا ہے. میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عربی جو ہے، آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ 2800 سال پرانی زبان ہے. 2800 سال پہلے جو عربی زبان جو ہے وہ وجود میں آئی. تو یہ جس کائنات کے خالق کو آپ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، کائنات کی تخلیق سے پہلے وہ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے تھا اور وہ جانتا ہوگا کہ میرا یہ نام ہے. تو وہ خود کو کیا عربی نام اللہ سے جانتا تھا جو 2800 سال پرانی زبان ہے مفتی صاحب؟ ہاں، بہت ایسی آپ باتیں کرتے ہیں، مجھے تھوڑی سی ہنسی آتی ہے. آپ مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے آپ رٹی ہوئی باتیں نہ کریں. مفتی عبدالقوی کا ذہن آفاقی ذہن ہے. آپ آفاقی ذہن کے مطابق میں محبت سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاں سب کچھ وہ ہے جو سائنس کہہ رہی ہے، جو بیچاری ہر 3 مہینے کے بعد بدل جاتی ہے، جس کا گواہ میرا بھاجا بھی ہے. آپ کی اور میری جو کمیونیکیشن ہے سائنس نہیں کروا رہی ہے، یہ اللہ کروا رہا ہے. میرے بیٹے میں سنیں نا، آپ نے بات فرمائی نا، میں آپ کے احترام میں میری پرانی الیکٹرانک میڈیا سے 92 کا تعلق ہے. جب کوئی صاحب بولتے ہیں تو میں درمیان میں نہیں بولتا. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، لیکن مختصر رکھیے گا کہ اچھا چلو اب آپ مختصر بولیں. سنیں اب آپ ایک بات کریں، میں آپ کے فرمان کے مطابق صرف 1 منٹ میں اس کو سمجھوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب کیا ہمیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس اللہ تعالیٰ کو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، تخلیق کائنات اس نے کی ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عربی اگر 2800 سال پرانی زبان ہے تو تخلیق کائنات سے پہلے آپ کا غیر مادی اللہ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ سبحان اللہ. دیکھیں، اس سے پہلے عبرانی زبان بھی ہے، اس سے پہلے سریانی زبان بھی ہے. آپ مجھے صرف یہ فرمائیں کہ علامہ اقبال سے آپ کی عقیدت و محبت کیسی ہے؟
سر میں علامہ اقبال کو کوئی اتنا زیادہ ہائیلی ریٹ نہیں کرتا ہوں سر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو نظریہ خودی کی تلقین کرتے تھے, خود نواب آف بھوپال سے وظیفہ لیتے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ جلیانوالہ باغ کے سانحے کے بعد جس طرح سے انہوں نے تاج برطانیہ سے سر کا خطاب قبول کیا, جس طرح سے انہوں نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی عطیہ فیضی کو انہوں نے چلو اس طرف نہ جانا جائے, ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں. جی میں مفتی صاحب یہ پوچھ رہا ہوں کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کا نام کیا تھا؟ سب اس کا نام یہودیت سے بھی پوچھ لیتے ہیں, مسیحیت سے بھی پوچھ لیتے ہیں, وہ جو ہمارے الہامی کتاب ہے اس سے بھی, یعنی قرآن حکیم سے بھی پوچھ لیتے ہیں, اور ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ خوش رکھے, احمد دیدات کو خوش رکھے, ہمارے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ کو خوش رکھے, ان کے ہاں بھی یہ وید جو ہے یہ الہامی کتاب ہے, تو ان کے ہاں جناب یہ ہمارے ہندو مت والے یہ حضرات بھی ان سب سے پوچھ لیتے ہیں نا. دیکھیں نا, جب آپ سوال کرتے ہیں, آپ نے مرکز بنایا صرف سائنس کے ان لوگوں کی باتوں کو جن بیچاروں کی حیثیت یہ ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ہر آنے والا ان کا مجدد, ہر آنے والا ان کا مفکر ان کے پہلے نظریات کو ایک طرف پھینکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ 5 ارب اتنے سالوں سے ہے, آج مفتی عبدالقوی نے پھینک کے کہہ دیا کہ نہیں, کائنات کا نظام 7 ارب سال سے ہے. ان بیچاروں کے پاس بھی دلیل نہیں, میرے پاس بھی دلیل نہیں, مشاہدہ بھی نہیں, مطالعہ بھی نہیں. انہوں نے ایک بات کی, آپ نے اس کو مان لیا. آج مفتی عبدالقوی کی بات مانے, آج کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ 7 ارب سے چل رہا ہے. اور کیسے چل رہا ہے کہ ان الشمس مفتی صاحب 1 منٹ ہو گیا, مفتی صاحب 1 منٹ ہو گیا, مفتی صاحب 1 منٹ ہو گیا. ذالک تقدیر العزیز بالکل العلیم. مفتی صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خالق کائنات کا نام کیا تھا. یہ جو عبرانی زبان ہے, سریانی زبان ہے, یہ ساری زبانیں جو ہیں ان کی عمر 4-5 ہزار سال سے پرانی نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے. تو میں آپ کی وساطت سے آپ کے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گیلیکسیز ہوتی ہیں ان کے درمیان ریٹ آف سیپریشن 70,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے, جس کو جب ہم ریورس کریں تو 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ساری کائنات کا مادہ ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہوتا ہے, اور اس کے بعد بگ بینگ کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آتی ہے. تو اس کے پاس ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ ایویڈنس موجود ہے کہ یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کائنات 60 ارب سال پرانی ہے تو آپ کو ڈیٹا دینا پڑے گا, جس کا جو کہ آپ کا میدان نہیں ہے. مفتی صاحب میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ زبانیں کیا کہتی ہیں. تخلیق کائنات سے پہلے, اس کائنات کے بننے سے پہلے آپ کا جو خالق کائنات ہے, جو میرے نزدیک فرضی کردار ہے, اساطیری کردار ہے, اس خالق کائنات کا نام کیا تھا؟ وہ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ میرے بیٹے بڑی اعلیٰ بات کی ہے, بڑی اعلیٰ بات کی ہے. ایک پراپرٹی میرے پاس آئی ہے میرے پردادا صاحب سے, ان کی خطونی بھی موجود ہے. پھر وراثت میں میرے دادا صاحب کو ملی, وہ بھی خطونی موجود ہے. پھر میرے والد صاحب کو ملی, ان کی خطونی بھی موجود ہے. آج میں کروڑوں اور اربوں کی جائیداد کا الحمدللہ مالک ہوں. میرے پاس بھی جناب کا جنرل پٹواری کا کاغذ موجود ہے. اب آپ میں سب سے پہلے اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دین اور دھرم اور دین کے حوالے سے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے. ہم سب سے پہلے فوکس کر لیتے ہیں. اگلے گفتگو سے پہلے میں بھی یہودیت سے پوچھ لیتا ہوں, آپ بھی یہودیت سے پوچھ لیں کہ میرے نزدیک جس کا نام اللہ ہے ان کا نام مسیحیت کے ہاں گاڈ ہے, یہودیت کے اندر اس کا نام کیا ہے. پھر صوب ابراہیم میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا نام کیا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اندر بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کا نام کیا ہے. آپ کو اگر صرف فوکس کرنا ہے کہ اللہ کا نام کیا ہے, میرا اللہ وہ ہے هو الملک هو القدوس. میں اس کی خصوصیات نہیں پوچھ رہا ہوں سر, اس کے تو نادرہ کے 99 شناختی کارڈ ہیں, میں اس کی خصوصیات نہیں پوچھ رہا ہوں. صاحب میں اس کی خصوصیات نہیں پوچھ رہا ہوں, میں اس کا نام پوچھ رہا ہوں. میرے اللہ کے ہیں. کائنات سے پہلے آپ کے خالق کائنات جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ آپ جو سائنسدانوں کو اتنا معتبر اور محترم مان رہے ہیں, آپ بتائیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام گاڈ ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس کا نام قادر ہے, اس کا نام قدیر ہے, اس کا نام مقتدر ہے.
مفتی صاحب یہ تو ساری انسانی زبانیں ہیں نا. گاڈ انگریزی کا لفظ ہے, اللہ عربی کا لفظ ہے, بھگوان ہندی کا لفظ ہے, خدا جو ہے فارسی کا لفظ ہے. یہ تو ساری انسانی زبانیں ہیں نا جو 4-5 ہزار سال پرانی ہیں. لیکن یہ کائنات تو, اس کائنات کے بنانے سے پہلے جب کوئی انسان ہی پیدا نہیں ہوا تھا, تب جو آپ کا خالق کائنات ہے وہ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ جبرائیل جب آپ کے خالق کائنات کو بلاتا تھا تو کس زبان میں اس سے بات کرتا تھا؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خالق کائنات کا نام کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو کس نام سے جانتا تھا مفتی صاحب؟ ہاں اس کا نام تھا هو الاول والآخر والظاہر عربی زبان والباطن. اتنا لمبا نام تھا سر, عربی میں رکھا ہوا تھا ہاں اللہ میاں نے. بالکل, کیونکہ وہ ذات ایسی ہے نا, ذات مقدسہ جتنی بڑی ہوگی. آج دیکھو حضرت ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اپنا آرمی کے جناب چیف بھی ہیں اور سپہ سالار بھی ہیں اور اس کے بعد فیلڈ مارشل بھی ہیں, جی مفتی سر, وزیر عبدالقادر خزانہ صاحب بھی ہے, مفتی وزیر بھی زراعت بھی ہے, آپ وزیر کے خارجہ پاپا بھی بھی ہے, ہیں, پوری حکومت ہی وہ حسن چلا رہے ہیں الریانی سر. کے پاپا بھی ہیں. مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے مفتی صاحب, پڑھتے جائیں گے نا. مفتی صاحب مجھے یہ بتا, آپ کے صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں, 10 منٹ کے بعد میں آپ کو بالکل حاضر سونے حاضر حاضر حاضر. مجھے صرف یہ آپ یہ نہ بتائیے گا کہ کہیں, سنیں 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 مفتی میرے صاحب بیٹے, مفتی صاحب خالق سنیں میں آخری کائنات, جملہ کہہ رہا تخلیق ہوں, کائنات آخری سے جملہ, پہلے عربی آخری جملہ, زبان آخری استعمال جملہ, کرتا تھا. ہاں آخری جملہ. بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ آج کی علمی نشست میں سر آج باقی کی کچھ علمی منٹ نشست رہ کے گئے, ختم ہونے میں 10 باقی منٹ رہ آپ گئے کی ہیں. ہماری گفتگو مفتی صاحب جب ہم آپ تک کے ساتھ اللہ نے گفتگو مجھے کریں گے, عقل دی مجھے ہے, یہ سمجھ بتائیے دی گا. ہے, علم دیا ہے, آپ سے باتیں ہوتی رہیں ٹھیک ہے گی, ہوتی رہیں گی, ہوتی رہیں گی. اب آپ مفتی صاحب, فرمائیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خالق کائنات کا نام جو تھا فیلڈ مارشل جنرل روح الاول روح الامین تھا, وہ آپ نے بتایا, ٹھیک ہے نا سر. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خالق کائنات جس کا نام فیلڈ مارشل جنرل روح الامین وہ تھا, اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا مفتی صاحب؟ یہ اب میرا درمیان کے اندر تصویر اڑ گئی ہے, پتہ نہیں یہ جی دیکھو جی یہ مفتی کیا صاحب, ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو سائنس ہے وہ آپ کی اس کوشش کو ناکام بنا رہی ہے کہ آپ اپنی نہ 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 تصویر نہ کے نہ نہ ساتھ نہ نہ, اپنا جو حق ہے یہ وہ لوگوں سائنس تک نہیں پہنچا ہے. سکے. سنیں سر سنیں مجھے سنیں, مفتی صاحب وہ فیلڈ مارشل جنرل اللہ میاں نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ سبحان اللہ. سنیں, بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف رحمان ہے, دوسری جی طرف رحیم ہے. ایک طرف جناب فرعونیت کے خاتمے کے لیے موسیٰ کے ساتھ اس کا تعلق رحیم کا ہے, اور ادھر جناب شداد کے لیے فرعون کے لیے الجبار القہار ہے. احد کے میدان میں ہوتا ہے تو اپنے نبی رحمت کے ساتھ وہ نصرت کا. خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ میرے بیٹے ہو, جب میں یورپ میں جاتا ہوں تو 2 باتیں کرتا ہوں, خدا کی قسم ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ احد کے میدان کے اندر بغیر جوتی والے, بغیر تلوار والے 313 کو کس نے نصرت دی, ماننا پڑتا ہے 313 ومن بدر نصر میں تھے سر, الا من عند 313 اللہ, بدر میں تھے. ومن احد نصر کی الا من عند جنگ اللہ, مسلمان اور ہارے تھے ماننا سر. پڑتا سر ہے. 313 بدر میں تھے, احد کی جنگ مسلمان ہارے تھے, جس میں حضور کے اگلے 2 دندانے مبارک شہید ہو گئے تھے, اور خالق کائنات ان کے دندانے بس بس مبارک بس نہیں بس اڑا سکتا تھا. مفتی صاحب میں نے بس یہ بس پوچھا ہے خود کہ رکھے آپ آپ کا کو. جو خالق کائنات ہے فیلڈ مارشل جنرل روح الاول اللہ تعالیٰ, اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ How your God, according to your understanding of religion, created this universe, مفتی صاحب؟ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں اپنے بیٹے کی عزت پہ عظمت پہ سلام پیش کرتا ہوں. الحمدللہ میرا بیٹا احد کی طرف بھی آ گیا ہے, احد کے حوالے سے سیرت کی طرف بھی آ گیا ہے, احد کی وجہ سے قرآن کی طرف بھی آ گیا ہے, احد کی وجہ سے اللہ کی طرف بھی آ گیا ہے, احد کی وجہ سے حقیقت کی طرف بھی آ گیا ہے. حقیقت کے بعد جناب سائنس کو ایک طرف رکھ کے میرا بیٹا آج الحمدللہ کس کی طرف آیا ہے؟ قرآن کی طرف آیا ہے, تاریخ اسلامی کی طرف آیا ہے, سیرت کی طرف آیا ہے. وہی میرا رب ہے جس نے احد کے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ماشاءاللہ آپ میرے بیٹے ہو, خدا کی قسم یورپ کے 54 ممالک میں نے سفر کیا ہے, ان کے جتنے اہل سائنس بیٹھے ہوتے تھے, اہل علم بیٹھے ہوتے تھے, ان کی یسوع مسیح کو باپ کا غیر باپ کے ماننے والے بیٹھے ہوتے تھے. میں کہتا تھا مجھے بتاؤ کہ بدر کے اندر کون سی ذات ایسی تھی کہ 313 جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, جن کے پاس تلوار نہیں ہے, دوسری طرف خالد ابن ولید ہے, دوسری طرف ابو سفیان ہے. خدا کی قسم میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ بھی تائید کریں گے. وہ کہتے تھے کہ ایک گاڈ ہے جس نے محمد کی نصرت کی, اسی کو ہم اللہ مانتے ہیں. وہ گاڈ جو تھا وہ غزوہ احد میں کیا چھٹی پر تھا؟ شاباش, دیکھیں نا اب
مزیدار بات کی نا. چلو میں آپ کو سائنس سے نکال کر، اور وہ جو گدے ہیں سائنس والے جو ہر 3 مہینے کے بعد اپنا نظریہ بدلتے نہیں ہیں. سر، میں تاریخ پر آپ سے بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ خالق کائنات نے میری سب سے اللہ کہتے ہیں اس کائنات کو کیسے بنایا؟ میرے بیٹے خالق اویس کائنات اقبال نے صاحب، اس کائنات کو کیسے بنایا؟ How میرے your God بیٹے اویس created this اقبال universe؟ صاحب، میں اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ بابا زندہ باد جو میں نے اس کو کہا اپنا اللہ یاری کو، آپ بھی زندہ باد، آپ بھی زندہ باد. یہ تو میری عظمت ہے کہ آپ کو وہ جو جناب اپنا سائنس والوں کی بکلیاں تھیں، حماقتیں تھیں اور ساری شکی باتیں تھیں، ہر 3 مہینے کے بعد تبدیل ہوتی تھی. شکر ہے کہ مفتی عبدالقوی آپ کو عہد کی برکت سے نہیں اس نہیں طرف لے کے مفتی آئے صاحب ہیں، میری بات سنیں، قرآن کی ایسے طرف لے ایسے کے آئے سائنس ہیں، کو نہ کہیں. سیرت کی طرف آپ لے نے کے مفتی صاحب آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ آپ کو سائنس نے بنا کر دیے ہیں، آپ نے جو بال ڈائی بالکل کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو سائنس نے ڈائی بنا کر دی ہے، آپ نے جو بالکل اینک لگائی ہوئی ہے وہ آپ کو سائنس نے بنا کر دی ہے، آپ جس پرنٹڈ کتاب کو قرآن مجید کہہ کر پڑھتے ہیں وہ پرنٹنگ پریس آپ کو سائنس نے لگا کر دیا ہے. بے جس طرح شک آپ بے شک بے گفتگو کر شک. رہے ہیں، آپ کو یہ صوفہ جو ہے یہ سائنس نے بنا کر دیا ہے، آپ جس گاڑی پر بیٹھ کر آئے ہیں وہ آپ کو سائنس نے بنا کر دی ہے، جس جگہ پر آپ کو جی پی ایس کی لوکیشن عاطف صاحب نے بھیجی تھی وہ آپ کو سائنس نے بھیجی تھی. تو اس طرح سائنس کو متون مت کریں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جس کو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے کیسے وجود بخشا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے جتنی سائنسی آلات کے حوالے سے باتیں کی ہیں، میں بالکل سائنسدانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان سائنسدانوں کی برکت سے جتنا امت کو فائدہ پہنچا. میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی رحمت کہہ رہا ہے خیر الناس من ینفع الناس، جس نے انسانیت کو فائدہ دیا. میں ان تمام سائنسدانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے، لیکن ان سائنسدانوں کو تو میں سلام پیش نہیں کر سکتا جو کبھی ایک بات کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد اور بات کہتے ہیں، سر پھر ان 6 مہینے سائنسدانوں کے پر بعد لعنت اور بھیجیں بات سر، وہ کہتے ہیں، سارے 2 بہکتے ہوئے مہینے کے لوگ ہیں، بعد اور بات بہریے ہیں کہتے ہیں، سر، سال وہ کے بعد اور بات کہتے ہیں. سائنسدانوں پر لعنت بھیجیں سر. مجھے یہ بتائیں نا لعنت قرآن نہیں ہے. پھر مفتی قرآن کریم کی عبدالقوی جو ہے، روشنی سنے میں سنے قرآن سنے کریم سنے کی روشنی سنے میں سنے میرے خالق بیٹے، کائنات نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ سبحان. دیکھیں میں کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا. مفتی عبدالقوی کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ آپ کو آخر کے اندر ایک شعر سناتا ہوں، پھر اگلے ہفتے کو یا 15 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہے، یہیں سے مفتی بات صاحب شروع شعر کریں سنائیں گے، گے. مفتی صاحب شعر ہاں سنائیں گے. ہاں. یک حقیقت جلوہ گر، ہائے 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 ہائے. یعنی اہل تصوف کے بارے میں آپ نے ایسی بات کی تھی جس سے میرا دل دکھا تھا، بلکہ پوری قوم کا دل دکھا تھا، انسانیت کا دل دکھا تھا. یہ میرے جردادہ صاحب کا شعر ہے. یک حقیقت، ہائے ہائے ہائے، یک حقیقت جلوہ گر در کفر و ایمان است و بس، اختلافات مذاہب جملہ اوہام است و بس. انہی اختلافات مذاہب کے اندر آپ کا عقیدہ اور مذہب بھی ہے جو سائنس کی بنیاد پر ہے، اور ہر سائنس کے بنیاد کے اوپر ہونے والا معاملہ ہر 3 مہینے کے بعد بدل رہا ہے. آج میں نے اپنے ایک بیٹے سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ 2 سائنسدانوں کی بات ایک ہے، وہ مسکرایا، اس نے کہا نانا جی السلام علیکم مبارک ہو. آج تک جتنے سائنسدان آئے ہیں ہر ایک کی بات دوسرے کو کاٹے گی، اگر نہیں کاٹے گی تو اللہ کا قرآن نہیں کہتا کاٹے گا. آپ کو آخری بات سنا کے اجازت لیتا ہوں، اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ. اور جاپان کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، اور گینی کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا ماشاءاللہ وہ پڑھ کے آیا امریکہ سے، اور بڑی مدت پڑھ کے آیا. میں رابطہ عالم اسلامی کا ممبر تھا، انہوں نے مجھے بھی بلایا. خدا کی قسم اللہ قربان ہو جائے، آپ جناب ہمارے اویس اقبال صاحب پر بھی اور مفتی عبدالقوی صاحب پر بھی اور سننے والوں پر بھی، جب میں وہاں پہنچا اس نے کہا کہ ایک افغانی نے مجھے قرآن مجید دیا. کیا دیا؟ جو جاپانی ترجمہ تھا. سمجھیے سمجھیے سمجھیے، اللہ آپ کو پہلے بھی ہدایت دی ہے، پھر اللہ مزید ہدایت عطا فرمائے گا. وہ کہنے لگا میں نے 3 سال تک قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا. کبھی صدام حسین کو دیکھتا تھا، کبھی جناب خمینی صاحب کو دیکھتا تھا، کبھی فلاں کو. مختصر کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک دفعہ 18ویں سپارے کی آیت میرا خیال میں آپ سننے والوں کے لیے اور آپ کے لیے
ہدایت کا باعث بڑھے گی۔ اللہ کے قرآن نے 18ویں میں کہا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا جس زمانے کے اندر سائنس کا علم نہیں، جس زمانے کے اندر سائنس کی یونیورسٹی نہیں، زمانہ جاہلیت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سائنسدانوں سے پوچھو جب محمد آیا تو اسلام سے بہت پہلے اسلام سے بہت پہلے افلاطون گزر چکا تھا، اسلام سے بہت پہلے ارشمیدس گزر چکا تھا، اسلام سے بہت پہلے سومیریا کی سائنس موجود تھی، اسلام سے بہت پہلے اہرام مصر تعمیر ہو چکے تھے، اسلام سے بہت پہلے جو رومن فزیشینز تھے وہ ان ساری باتوں کے اوپر روشنی ڈال چکے ہوئے تھے۔ تو قرآن نے ایسی کوئی نئی بات نہیں بتائی جو انسانوں کو پہلے سے نہ پتا ہو۔ مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس جاپانی سائنسدان کی گواہی کو آپ اسلام کی حقانیت قرار دے رہے ہیں، اس جاپانی سائنسدان کا نام بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو۔ سنیں اویس صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، کیا میرا محمد ہائے نگار بن کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، جس کا لقب ہو امی وہ کہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ وہ جاپانی کہنے لگا کہ یہ میرا علم تھا، میں جناب گینی کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، میں آلات کو دیکھتا تھا، وہی ترتیب تھی جو محمد نے بیان کی۔ وہ کہنے لگا کہ پھر میرے ایمان لے آیا، میں اسلام لے آیا، میں نے کلمہ پڑھا، مجھے 3 باتوں کا علم ہوا۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ اللہ بھی ہے اور رسول اللہ اللہ کا رسول بھی ہے، اور اس نے یہ جو کتاب لے کر آیا ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو رحم مادر کے اندر بچے کو ہر 40 دن کے بعد یا مہینے کے بعد تبدیل لے کر آتا ہے۔ میرا اپنا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بچے جو ہیں کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؟ جو بچے تھیلیسیمیا کے ساتھ ہیموفیلیا کے ساتھ اسی بیماریوں کے ساتھ بلڈ کینسر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ مفتی صاحب آخری سوال کہ جو بچے موروثی بیماریوں کے ساتھ جینیٹک ڈیزیزز کے ساتھ 2 سر اور 1 دھڑ والے بچے یا 1 آنکھ والے بچے یا تالو کٹے بچے، یہ سارے آپ کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؟ اللہ جدہ رہو، میرا رب وہ ہے الجبار القہار الرحمن الرحیم۔ اسی کو تو اہل تصوف نے سمجھا، جن کی آپ نے پہلے گستاخی کی، میں نے بیٹا سمجھ کے آپ کی بات کو برا نہیں منایا، یہی بات تو میں نے بتائی کہ میرے اہل تصوف نے کہا وحدت وجود ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، رؤوف بھی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے۔ موروثی بیماریوں کے ساتھ آپ کا الرحمن الرحیم خدا پیدا کرتا ہے؟ دودھ بیچ رہا ہے۔ بچوں کو موروثی بیماریوں کے ساتھ آپ کا رحیم خدا پیدا کرتا ہے؟ میرے بیٹے اب آخری بات، ناراض نہ ہونا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آج میرے ہاں جب ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، یہ اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان قدرت دکھاتا ہے، یہ تو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ مفتی عبدالقوی کے ایک نواسے کو بالکل صحیح پیدا کرتا ہے، دوسرے نواسے کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ اس کے پاؤں ٹیڑھے ہیں، ڈاکٹروں نے بتایا یہی میرا اللہ تو ہے، صحیح پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کامل، آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کامل تخلیق کار نہیں ہے، اس کی تخلیق میں نقص ہے۔ نہیں میرے بیٹے، چلو اب اگلی ملاقات کے اندر ٹھیک ہے سر، میں بھی چلتے چلتے آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سنا دیتا ہوں سر، جو میں نے مذہب کے حوالے سے لکھی تھی کہ مادہ منویہ کی رطوبتوں میں کل بلاتے حیاتیاتی جرثومیں لاکھوں کی تعداد میں اور سفید لباس میں اس گوہر مادہ کو پانے کی سعی کرتے ہیں جو اپنے عشاق سے بچھڑنے کی صورت میں لہو روتا ہے، جو نہ صرف نام لے بلکہ بڑھ کر تھام لے اس مادے پہ گوہر آمادہ ادغام ہوتا ہے، جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے سپردگی کا انجام ہوتا ہے، مادے کی ذات ہوتی ہے نہ گوہر پات رکھتا ہے، شناخت کے خانے میں آگہی کاتب حالات رکھتا ہے، 3/4 سال میں ساعتوں کے خیال میں سید رام ٹام سنگھ سفر زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اذان کی آواز رام کو اچھی نہیں لگتی اور وائن کے قطروں پہ سید سٹ پٹاتا ہے، ٹام کو سینٹا کلوز سکھ معلوم ہوتا ہے اور سنگھ کی کرپان سید کو لوہے کا چاند لگتی ہے،
عصبیت طلوع ہوتی ہے, انسانیت ماند پڑتی ہے. ایک وجود کے, ایک انسان کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں, ہر ٹکڑے کے اپنے رونے ہوتے ہیں, دکھڑے ہوتے ہیں. سید کے تیل پہ ٹوم تل ملاتا ہے اور سنگھ کے کھیل پہ رام غراتا ہے. شناخت کا ہر حصہ خود کو کامل کہلواتا ہے. آگہی دم توڑ دیتی ہے, جوہل مسکراتا ہے. جو کوئی پڑھنے والا تلاش کو نکلے, عمل کی جیت ہو اور کاش تو نکلے. میرے سید رام ٹام سنگھ کو لوٹا دے, جہاں سے نکلا ہے وہاں کا بتا دے. کہ مادے کی ذات ہوتی ہے نہ گوہر پات رکھتا ہے, شناخت کے خانے میں آگہی کاتب حالات رکھتا ہے. مفتی صاحب آپ کی شعر و شاعری کو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. جو کچھ آپ نے کہا یہی اہل تصوف کی بات ہے. وحدت الوجود کی بات میرے بزرگوں نے کیا. یک حقیقت جلوہ گر در کفر و ایمان است و بس. ایک آخری سوال مفتی صاحب, یہ سوال غامدی صاحب کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے متوازی دین ہے. اگر آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ سے انسانوں کا رابطہ کٹ چکا ہے, تو جو صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کشف کے ذریعے اور زیارت کے ذریعے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے, تو جو تصوف کا ادارہ ہے وہ نبوت کے ادارے سے متصادم نہیں ہے؟ میرے بیٹے اگلی دفعہ یہی طے ہو گیا, عنوان طے ہو گیا. میں ثابت کروں گا کہ میرے نبی رحمت کی شان نبوت اور رسالت کو یا خلافت کے تناظر میں دیکھو, یا اہل تصوف کے شان پیار میں دیکھو, عزت میں دیکھو, عظمت میں دیکھو, مکاشفے میں دیکھو, الہام میں دیکھو, پتہ چلے گا کہ میرے نبی رحمت کا دین رحمت والا تھا. قرآن بھی رحمت والا ہے, خلافت راشدہ بھی رحمت والا ہے, میرا نبی بھی رحمت للعالمین ہے. سر وہ بنو قریظہ کے جو 900 یہودی تھے ان کا قتل عام بھی رحمت تھا. میرے خواجہ غریب نواز کی شان رحمت بھی زندہ باد, حضرت فاروق اعظم کا عدل بھی زندہ باد. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, اگلی دفعہ دوبارہ بات ہوگی. اگلی دفعہ کا موضوع یہی طے ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مفتی صاحب. آج ہم نے وجود خدا پر اور مذہب پر بات کی, اور اگلی دفعہ ہم تصوف پر بات کریں گے. صرف آدھا منٹ. جی جی. اگلے دنوں 15 دنوں کے بعد یا ہفتے کے بعد جب آپ چاہیں گے حضرت شیخ صاحب کو اللہ خوش رکھے, میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا دین رحمت ہے, میرا اللہ رحمان ہے, میرا نبی رحمت للعالمین ہے, اور میرے جو اولیاء امت ہیں یہ وہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے. آج آپ کو لگتا ہے کہ آج کی گفتگو میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر دیا ہے؟ اوہو, اتنے تیقن کے ساتھ کہ آپ کو میں اوہ تک لے کے آیا ہوں, آپ کو بدر تک لے کے, ٹھیک ہے مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کو حضرت موسیٰ تک لے کے آیا ہوں. اسلام زندہ باد, یہودیت زندہ باد, اور مسیحیت زندہ باد. کبھی بھی زندہ باد, کبھی بھی زندہ باد سر, کبھی بھی زندہ باد. میرا بیٹا زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. فیلڈ مارشل جنرل اللہ میاں زندہ باد. خدا حافظ.